नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम है हमारा जदीद तालीम और मजहबी इंतहा पसंदी, इसमें हम जो पहलू आज डिस्कस करेंगे वो ये कि ये जो इंतहा पसंदी का रवैया है, इसमें हमारी सिविल सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है या कर सकती है, और उसके साथ साथ हुकूमत जो है उन्हें उसको क्या इक़दामात लेने चाहिए ताकि ओवरऑल जो समाज में ये रवैया मौजूद है, मनफी रवैया, इसको मुस्बित की तरफ तब्दील किया जा सके। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो मेहमान शरीक हैं उनका मैं तारुफ़ करवाए देता हूँ। सबसे पहले मेरी दाईं जानिब मौजूद हैं डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफ़ी साहब। डॉक्टर साहब कई कुतुब के मुसन्निफ़ हैं और डॉक्टर साहब अबू याह्या के नाम से लिखते हैं और जदीद तालीम के हवाले से, मज़हब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और स्पेशली डिफरेंट आपके जो है दुरूस भी होते हैं जिनमें के सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक भी होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सईद कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब इस वक्त वाइस चांसलर हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमने पिछले मुतादिद प्रोग्राम में जो ये असबाब हैं इन पर काफ़ी गुफ्तगू की, जामियात का किरदार भी देखा, हमने मदारिस के ऊपर भी बात की। आज हम गुफ्तगू को फोकस करेंगे कि सिविल सोसाइटी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है और हुकूमत के क्या इक़दामात होने चाहिए। तो सर आपकी तरफ आऊँगा मैं। हमने मुख्तलिफ़ जो असबाब ज़ेर बहस आए थे, अगर उसमें कोई और पॉइंट रह गया तो आप बिल्कुल उसको भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ज़रा ये मुझे बताइएगा कि अब सिविल सोसाइटी की तरफ से और जो समाजी जो रवैये हैं उसके अंदर इसको कैसे हम ला सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में जो बात आप पूछ रहे हैं सिविल सोसाइटी की, उसमें पहले ज़रूरी है कि समाज में क्या असबाब हैं उनको हम थोड़ा सा समझें। इसलिए कि सिविल सोसाइटी को अपना रोल पता ही तब चलेगा जब उसे असबाब पता चलेंगे कि समाज में क्या असबाब कारफरमा है। ठीक, इसलिए रोल बाद में हम ज़ेर बहस ले आएंगे, पहले हम मसले को समझते हैं कि समाज में क्या प्रॉब्लम है। जो सबसे बड़ा मेरे नज़दीक मसला है, और वो मैं समझता हूँ मुसलमानों की उम्मत का मसला है, ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का मसला ये कि हमारे यहाँ जो तरबियत के इंस्टीट्यूशन थे वो प्रैक्टिकली डिसफंक्शन हो चुके हैं, या अगर कोई काम भी कर रहा है तो उसने तरबियत की असासात को बिल्कुल उलट दिया है। यानी जो तरबियत पॉजिटिव होनी चाहिए, जो इंसान को ज़्यादा एतदाल पर कायम रखती है, वो तो हो नहीं रही, इसके बरक्स मामला हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा चाहूँगा कि ये बहुत अहम चीज़ है, थोड़ी इसकी तफसील कर दूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो पहला इंस्टीट्यूशन हमेशा से रहा है और फितरी तौर पर हमेशा रहेगा, वो पेरेंट्स और ख़ानदान का इंस्टीट्यूशन है। एक बच्चा ज़ाहिर है कि माँ बाप की गोद में जन्म लेता है, इर्द गिर्द बुज़ुर्ग होते हैं, ख़ानदान वाले होते हैं। तो पिछले ज़मानों में ये ख़ानदानों में एक बुनियादी बात थी, बुनियादी उसूल था, अंडरस्टूड थी ये बात कि इस बच्चे को हमें खैर और शर का शऊर देना है, इससे बहुत सी चीज़ें समझानी हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखें आज समझाई भी जाती हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन जिसका ताल्लुक़ ज़िंदगी गुजारने से है, दूसरों के साथ मामला करने से है, और इसमें ख़ास तौर पर जो एक पहलू है जो कि समझिए दीन इस्लाम में फ़ंडामेंटल हैसियत रखता है, वो सब्र है। यानी ज़िंदगी को आप बगैर सब्र के गुजार नहीं सकते, इसलिए कि हालात हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। हमें अपने आप को एडजस्ट करना है, अकोमोडेट करना है। तो ना हम अपने बच्चों को समझाते हैं, ना अपनी बच्चियों को समझाते हैं। तो इंतहा पसंदी तो आप छोड़िए, बात की बात है, वो ख़ानदान नहीं चला पाते और वहाँ पर मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपको पता है कि तलाक़ की शरह इतनी बढ़ गई है समाज में जिसकी कोई हद नहीं है। वो भी एक नौयत की इंतहा पसंदी है कि लोग साथ में रह ही नहीं पा रहे। तो पहला जो इंस्टीट्यूशन डिसफंक्शनल हुआ है वो ये है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ बड़ा अहम रहा था, वो जो उल्मा थे, वो मज़हब सिखाने के अलावा, यही कह लीजिए कि मज़हब का जो उनका तसव्वुर था उसमें अखलाक की बड़ी अहमियत थी और वो इस चीज़ को बहुत नुमाया करके पेश करते थे। इसी तरीके से उल्मा के साथ सूफिया का इंस्टीट्यूशन था जो इस हैसियत में समाज में काम करता था। खानकाहें थीं, उनके जो तरबियत के निज़ाम थे पूरे, जहाँ से लोग जब गुज़रते थे तो अखलाक़ी तौर पर वो बेहतर होते थे, दूसरों के साथ जीना सीखते थे। टॉलरेंस आपको पता है सूफिया से बढ़कर कौन सिखा सकता है, और एक्सट्रीमिज़म आपको पता है कि उसकी बिल्कुल अपोजिट है। इसी तरीके से हमारे यहाँ आप देखिए अहले दानिश का एक बड़ा रोल था, जो यानी सेकुलर पहलू से आलिम है, उसका एक बड़ा रोल रहा है, उसका बड़ा किरदार रहा है। बहरहाल वो मजहबी तो होते थे, लेकिन असल में वो दुनिया के उलूम को पूरी तरह समझते थे और इस पहलू से इंसानों की तरबियत करते थे। अब ये सारे इंस्टीट्यूशन तो अपनी जगह या तो छोड़ चुके हैं, तरबियत का काम नहीं कर रहे। इसकी जगह अब जो इंस्टीट्यूशन आ गए उनको देख लीजिए। पहला इंस्टीट्यूशन आया है मीडिया। मीडिया हम सब जानते हैं कि असल में कोई भी काम कर रहा हो ये काम नहीं करता, यानी तरबियत उसका मौजू नहीं है, उसे पैसे कमाने हैं। यानी ख़ासतौर पे हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं,
اصل میں وہ تو کمرشلائز کمرشلائز ہے، تجارتی ادارے ہیں نا. تجارتی ادارہ تربیت جو ہے وہ کوئی تجارتی چیز ہے ہی نہیں، تو یہ اس کا اصل میں موضوع نہیں ہے. صحیح. یہ پہلا مسئلہ ترجیحات میں ہی ترجیحات میں نہیں ہے. اچھا چلیے ترجیحات میں نہ ہوتا، وہ الٹی تربیت کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ مادیت کو بہت فروغ دیتا ہے. یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوا. اچھا پھر اس کے بعد اب آ جائیے کہ جو بہت بڑا رول تھا، اہل مذہب تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن وہ جن اساسات کے اوپر معاشرے میں کھڑے ہوئے، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ایک ہمارے دین میں اخلاقیات کا اور خدا سے تعلق کا ایک بڑا بنیادی رول تھا اور اس کو بہت نمایاں کر کے پیش کیا جاتا تھا، اب اس کی جگہ جو ہمارے یہاں 3 مذہبی عنوان ہیں جس سے مذہب پیش ہوتا ہے. ایک جو عنوان ہے وہ ہے کہ آپ کسی خاص مسلک یا فرقے کے ساتھ وابستہ ہیں، گروہی عصبیت ہے، آپ کو اسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہر صورت میں. اب آپ غور کیجیے، یہ چیز براہ راست انتہا پسندی پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ آئسولیٹ ہوتے ہیں آپ. بالکل صحیح. آپ مکالمہ نہیں کرتے، آپ اپنے نظریات میں پختہ ہیں. یہیں سے پھر وہ تکفیری سوچ جنم لیتی ہے. میں آپ کے طرف دوبارہ آؤں گا، اس کی طرف ہم جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جن پہلوؤں کی طرف سر نے اشارہ کیا، یوسفی صاحب نے، آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں کوئی اور فیکٹر تو آپ ضرور کیجیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر ان چیزوں کی جن کی جانب آپ نے اشارہ کیا، اس میں کس قدر بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ریاست کیا ایسے کوئی قوانین بنا سکتی ہے، یا ریاست کسی اور ڈائمنشن میں کام کر سکتی ہے؟ میں ایگری کرتا ہوں ریحان صاحب سے، جو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے سوشل سیٹ اپ جو ہے اس میں کافی برائیاں ہو گئی ہیں، اور اگر آپ طلباء کو دیکھیں وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہیں. جو ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں آتے ہیں وہ ایک معاشرے کا حصہ ہیں، اور اس وجہ سے جو خرابیاں معاشرے میں موجود ہیں وہ آپ یونیورسٹیوں میں بھی دیکھیں گے یا کالجز میں دیکھتے ہیں. جہاں تک کہ حکومت کا تعلق ہے، انہوں نے کچھ لاز بناتے رہتے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن بہت ہی ویک ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور جب تک کہ وہ اس پہلو کو نہیں کریں گے، صحیح نہیں کریں گے، تب تک یہ جو ہیں پرابلمز وہ آتے رہیں گے، اور اس میں کوئی کریکشن نہیں ہوگی، کچھ بہتری نہیں آئے گی. آپ کے مائنڈ میں ہے کوئی ماڈل، کوئی فارمولہ آپ بتا سکیں اگر کہ جی اس طرح سے اگر کیا جائے؟ جہاں تک کہ طلباء کا تعلق ہے تو ان کا میرے خیال سے جو دھیان ہے اس کو کچھ ان چیزوں سے ہٹانا پڑے گا، ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈائیورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس پہ جو ہے ہماری یونیورسٹیز میں پہلے جہاں کے کھیل کود پہ اور دوسری جو ہیں ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، وہ اب میں نے دیکھا ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہیں. میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو یہ بہت زیادہ تھیں، اور اس کا ایک شاید ایک وجہ جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس یونین. اب اسٹوڈنٹس یونین اس کے جو ہیں پروپوننٹس بھی ہیں اور اینٹاگونسٹک بھی ہیں لوگ، لیکن سارا پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایک اور کسی چیز سے نہیں بدلا گیا. یعنی کہ جو سوسائٹیز جن کو لٹری اینڈ ڈیبیٹنگ ہوتی ہے یا اسپورٹس کی سوسائٹیز ہیں، وہ زیادہ ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی، ان کے اوپر پیسے خرچنے چاہیے تھے حکومت کو. ٹھیک ہے، ہم نے ایک پروگرام میں اس پہ بات بھی کی تھی اسٹوڈنٹ سوسائٹی پہ، اور آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی کہ یہ بھی ایک پہلو ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریکولم کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ مسنگ ہیں، اس کو اگر ہیں، لیکن جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. میں ہم اپنے میڈیکل کالج کے دنوں کا میں سوچتا ہوں، اور اب جو ہے یونیورسٹی، تو اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جن سماجی رویوں کی طرف بات کی، میں نے ویسے تو یہ پوچھا کہ حکومت اس میں کیا کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ فرقہ پرستی ہے، ظواہر پرستی ہے، اور مطلب میں جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتا ہوں، اپنے جو میں سمجھتا ہوں اس کو میں نافذ کرنا چاہتا ہوں. یا آپ نے جو دو اور انسٹیٹیوشن کی طرف اشارہ کیا، ہمارے جو گھر کا ایک خاندان کا جو ہے اہل دانش ہیں، علماء ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خود انہی میں سے چیزوں کو نکل کر آنا ہوگا سامنے، اور یہی لوگ ٹھیک کریں گے، یا کوئی حکومت ان کو جو ہے وہ
کوئی ماڈل بنائے, حکومت کوئی پالیسی بنائے, تب یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. انہی کو خود سے اپنے آپ ہی کو ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ حکومت ظاہر ہے گھر کے اندر تو مداخلت نہیں کر سکتی کہ والدین کا جو سیٹ اپ ہے وہ پہلے گود میں بچہ جو ہوتا تھا اس کی تربیت ہوتی تھی, اب حکومت تو ڈنڈا لے کر نہیں کروا سکتی. انہی میں سے کرنا ہے یا اس میں کوئی حکومت کا بھی کردار ہو سکتا ہے؟ کہ حکومت کا کام حکومت چلانا ہوتا ہے, سماج چلانا نہیں ہوتا. یہ نقطہ نظر کہ حکومت سماج کو ایک خاص جگہ لے جا سکتی ہے, کمیونزم کی موت کے ساتھ یہ دم توڑ چکا ہے. اس میں کچھ اگر زندگی تھی اس کو پیش بھی کیا جا سکتا تھا تو جب تک کمیونزم چل رہا تھا. میڈیا ہو یا تعلیمی ادارے ہوں, حکومت بس پالیسی دے سکتی ہے, کچھ اصولی باتیں کر سکتی ہے, کچھ اصولی رہنمائی دے سکتی ہے. اصل میں جو کام کرنا ہوگا وہ تو وہ جہاں لوگ اس جگہ موجود ہیں ان کو ہی اپنا رول پلے کرنا ہے نا. آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے میڈیا کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح کی بعض اوقات زبان استعمال کی جاتی ہے, یعنی ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک پالیسی موجود ہے, لیکن وہاں رویے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی انتہا پسندی بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں یہ چیزیں. تو حکومت ایک حد تک ہی مؤثر ہوتی ہے اور اس سے زیادہ حکومت کا کوئی رول نہیں ہوتا. اصل میں جو آپ نے بات پہلے فرمائی تھی کہ سول سوسائٹی یعنی سماج کو اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی, خاص طور پر خود لڑنی ہوگی. اچھا, حکومت کو بھی تو وہی پریشرائز کریں گے نا, وہ بھی راستہ وہی دکھائیں گے. تو یہ اہل علم و دانش جو ہے, آپ جیسے جو لوگ ہیں, ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہیں جن کا سماج میں ایک مقام ہے, جن کی حیثیت ہے, جو رائے بناتے ہیں, جو اوپینین میکر ہیں, اصل میں ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. ان کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارا سماج موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے, اور اگر یہ نسل فیل ہوتی ہے تو کوئی اچھا فیوچر کسی صورت میں باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قانون کے طور پر طے کر رکھا ہے, اور اس کو ابن خلدون نے اپنے جو مقدمہ ابن خلدون ہے اس میں بیان بھی کیا تھا, اور بالکل 100% اس نے ٹھیک کہا تھا کہ جب کوئی قوم اخلاقی زوال کے اس مقام کے اوپر آتی ہے تو کسی صورت میں وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتی. اچھا, تو ہم ایک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس نسل کے اہل دانش کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں اپنی ترجیحات کو طے کرنا ہے. اور ترجیحات کیا ہیں ان کی؟ انہیں یہ بات جان لینی ہے کہ یہ جو تعلیم ہے جس پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ جو تربیت ہے, یہ ہماری سمجھے کہ قومی خوراک ہے. اس خوراک میں خرابی آ چکی ہے. تو آپ غذا کو خراب کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ دیجیے, اب غذا کسی شخص کی آپ خراب کر دیں اور اس کے اندر ناقص چیزیں ڈالتے ہیں یا مضر صحت چیزیں ڈال دیں, تو تھوڑے عرصے کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی آئے گی, کیا منفی نوعیت کی تبدیلی آئے گی. تو اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے تربیت کے اسپیکٹ سے, اور خاص طور پر اپنی ایجوکیشن کو ہمیں فوکس کرنا ہے. یہ ہولسٹک ویو پوائنٹ ہے ایجوکیشن کا, کہ ایجوکیشن اسکلس ڈیولپمنٹ کا نام تو ہے, لیکن ثانوی طور پہ اصل میں یہ اقدار کو منتقل کرنے کا عمل ہے, کیریکٹر بلڈنگ ہے. کیریکٹر بلڈنگ ہے, یہ کام کرنا ہے. ایجوکیشن سسٹم کا یہ فوکس ہونا چاہیے. نہیں ہوگا تو اس کے پھر نتائج سنگین ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی سر نے جو بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن خلدون کا غالباً آپ نے حوالہ دیا کہ جب سوسائٹی اخلاقی زوال پر ایک سرٹن لیول پر پہنچ جائے گی تو پھر اس کا جو ہے وہ رہنا ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا کہ میں مایوس ہو کر بیٹھ جاؤں, یا میں پھر بھی کچھ کروں؟ اخلاقی زوال تو موجود ہے سوسائٹی میں, یہ تو ایک زمینی حقائق کے طور پر ہمارے سامنے ہے, مگر کیا ہم پھر مایوس ہو جائیں, بیٹھ جائیں؟ نہیں, ہمیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمیں اپنے جو اسٹیپس کیا ہوں گے پھر امپروومنٹ کے؟ اس میں اسٹیپس میں تو یہ ہیں کہ آپ کو ایک تو ان کو اخلاقیات سکھانی چاہیے, جو کہ ہم میڈیسن میں ایتھکس کو پڑھاتے ہیں, ایک ایز اے الگ سبجیکٹ کے طور پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے, اور شروع میں پڑھاتے ہیں میڈیسن کی تعلیم میں. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اسٹوڈنٹس میں برداشت, تحمل, اس کو کریٹ کرنا پڑے گا. اور جو ہے ایجوکیشن کے جو طور طریقے ہیں ان کو آپ کو بہتر کرنا ہوگا. اس میں جو ہے نیچے کے میں تو یونیورسٹی کا ہوں ایجوکیٹر, لیکن ہمیں پرائمری اسکول سے شروع کرنا ہوگا کہ بچوں کو سکھائیں کہ کیا کس سچویشن میں اس نے ریئیکٹ کیا کرنا ہے. اس نے یہ نہیں ریئیکٹ کرنا ہے کہ لڑنا شروع کر دے ہر چیز کے اوپر. اسی طریقے سے آگے جب بڑھتے ہیں ہم تو ان کو یہ بیسیکلی سب سے اہم ہے کہ برداشت کریں دوسرے آدمی کے, اس کے خیالات کے برداشت کریں. ایسا نہیں ہو کہ ٹالرنس ہو. مجھے یاد ہے کہ جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا, شاید اب وہ سبجیکٹ مجھے نظر نہیں آ رہا, وہ تھا معاشرتی علوم, سوشل اسٹڈیز. معاشرے میں ہم کیسے رہیں گے, بالکل معاشرے میں کس طرح سے روڈ کو کراس کریں گے تو کیسے کریں گے, کچرا نہیں پھینکنا ہے ہمیں. یہ معاشرتی علوم اس بچے کو بھی سکھائے جا رہے ہوتے تھے جب چھوٹا تھا, تیسری چوتھی کلاس میں, کہ جناب
آپ کے گھر کے باہر کوڑا نہیں پھینکنا ہے, اور یہ چیزیں شاید missing یہ ہیں, چیزیں اب ختم ہو اور گئی یہی ہیں. سماج کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. کرتی ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے, یہ اس طرح کی جو ہمارے کریکولم میں جو چیزیں تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور اب مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو, اور ہاتھ سے طاقت نہ پاؤ تو زبان سے بول دو, اور ورنہ دل میں برا جانو. تو اب میں جب دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے یا میرے نقطۂ نظر کے مقابلے میں کوئی دوسرا نقطۂ نظر ہے, تو میں اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں, اور ظاہر ہے پھر وہ رویے جنم لیتے ہیں جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں. جی بالکل 100% آپ درست ارشاد فرما رہے ہیں. میں تو آپ کو ریکال کراؤں گا, آپ کو بھی کچھ نظمیں یاد ہوں گی, ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد ہوں گی. بچپن میں ہم نے اپنے اسکول میں جو نظمیں یاد کی تھیں, اگر آپ اس کو ریکال کریں, وہ جو سادہ اسلوب کے اندر جو میسیجز وہ آتے تھے اس کے اندر, بالکل وہ کریکٹر بلڈنگ کے جو میسج ہوتے تھے وہ انتہائی غیر معمولی ہوتے تھے. تو ہمارا جو نصاب رہا ہے, یہ جو میں عرض کروں, ہمارے یہاں جب تک علی گڑھ کی نسل رہی ہے نا, جب تک یہ سماج کو کنٹرول کر رہے تھے, یعنی ہمارے یہاں سانحہ یہ ہوا ہے کہ 40 سال پہلے جو علی گڑھ والی نسل تھی وہ کونے میں ہوئی ہے, وہ پیچھے ہٹی ہے. اس کے بعد ایک دوسری نسل نے ٹیک اوور کیا ہے, دوسری فکری قیادت نے یا انٹلیکچوئل لیڈرشپ نے ٹیک اوور کیا ہے. تو جب تک وہ علی گڑھ والی نسل تھی اس وقت تک یہ ساری چیزیں موجود تھیں, اور ہمارے تربیت کے ادارے بھی کسی نہ کسی درجے میں کام کر رہے تھے. آج بھی جو آپ کو سماج میں خیر نظر آتا ہے وہ ایک طرف تو فطرت ہے جو بہرحال اپنا ریسسٹنس اپنی شو کرتی ہے, کیونکہ فطرت کے اندر وہ خیر ہے, اور دوسرا وہ جو تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ ابھی بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی رول ماڈل کو دوبارہ فالو کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی طرف ہمیں جانا ہے کہ سماج کی تشکیل کو, اس کی تعمیر کو ایک مستقل کام سمجھنا ہے اہل دانش کو. گورنمنٹ کو بھی انہیں رہنمائی دینی ہے, انہیں جو سماج چلانے والے لوگ ہیں, جو صاحب ثروت لوگ ہیں, ان کو بھی توجہ دلانی ہے, ان کو ایک بالکل کلیئر کٹ لائن دینی ہے, یہ بتانا ہے کہ دیکھیے جو اخلاقیات ہیں اس کی کیا اہمیت ہے, یہ جو تعلیم ہے اس کی کیا اہمیت ہے, یہ جو تربیت ہے اس کی کیا اہمیت ہے. تو ہمیں ایک طرف تو فکری جنگ اپنی جگہ پہ لڑنی ہے, لیکن سماج کے اندر ہم نے کتنی چیزیں ایسی پیدا کر دی ہیں جو اسٹریسر. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے آپ اگر کوئی سدباب کی طرف آپ جائیں گے, آپ مجھے کہیں گے کہ جناب یہ پالیسی بنا دینی ہے, میں شاید پالیسی بنا دوں گا, آپ کہیں گے کہ بھائی یہ میز بنانی ہے, کرسی بنانی ہے, میں بنا دوں گا. آپ اگر یہ کہیں گے کہ اہل دانش کو اپنا رول پلے کرنا ہے, اہل دانش میں پروڈیوس نہیں کر سکتا, اہل دانش تو خدا کی دین ہے, وہ سماج میں کچھ لوگوں کو اس طرح کی ایبلٹی دیتا ہے. ہمارے جو مرحوم اشفاق احمد صاحب ہوا کرتے تھے, اور اس طرح کے اور بہت سارے, تو وہ تو چند ہی پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں سم ٹائم, وہ میں کیسے پروڈیوس کر سکتا ہوں؟ وہ اگر آپ کہیں گے بھی کہ اہل دانش کو, علماء کو, صوفیاء کو کردار ادا کرنا چاہیے, کہاں سے لائیں ہم؟ دیکھیے یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس سطح کے اہل دانش کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک تو یہ کہ ان کی صرف 2-3 کی ضرورت ہوتی ہے, 1-2-3 کی, بہت زیادہ وہ نہیں چاہیے ہوتے, وہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو اور وہ ہر دور میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ لوگ ہیں وہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں, وہ کہیں نہیں گئے, وہ خدا کے قانون کے تحت موجود بھی ہیں, رہنمائی بھی کر رہے ہیں. اصل جس اہل دانش کے طبقے کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں, وہ دیکھیے اس میں جو جس طرح ڈاکٹر صاحب سرجن ہیں, تو ایک تو یہ بہت بڑے سرجن ہیں نا, تو یہ آپریشن فرض کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ان کے بہت سے اسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں آپ کے. اچھا وہ اسسٹنٹ اگر سب چلے جائیں تو آپ کیا آپریشن کر لیں گے؟ یعنی کتنا بڑا پریشر آپ کے اوپر آ جائے گا کہ اب آپ کو ہر چیز دیکھنی ہے, مشینیں بھی دیکھنی ہیں, سب کچھ ہے, سب کچھ دیکھنا ہے, تو پھر یہ اپنا رول بھی پلے نہیں کر سکے. تو وہ جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے, سیکنڈ درجے میں جو کھڑی ہوئی ہے ان یعنی اعلیٰ شخصیات کے مقابلے میں جو ہے, جیسے میرے جیسے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, جب ہم تھوڑے مطلب ہم اپنی سطح پہ رہ کے کوئی کام کر سکتے ہیں, تو ہم لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور اپنے سرکل میں بھی. اور ظاہر بات ہم میں سے ہر شخص کا ایک سرکل بھی ہوتا ہے جہاں پر ہماری بات سنی جاتی ہے, اس کا وزن ہوتا ہے. وہ سرکل بھی ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا انفلوئنس ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کا ادارہ ہے تو وہاں پر ان کا انفلوئنس بھی ہے. تو اپنے رول کو پہچاننا, اپنی ذمہ داری کو پہچاننا, اور یہ طے کرنا کہ میں نے یہاں پر تو ایک رول پلے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے, مجھے مقام دیا ہے. تو مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے جو شعور تمہیں حاصل تھا اس شعور کو تم نے دوسروں تک منتقل کیا یا نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے ابھی ریحان صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا, آپ نے فرمایا کہ حکومت جو ہے اس کا کام ریاست چلانا ہوتا ہے, وہ سماج کو چلانا نہیں ہوتا. سماج کو چلانے کے لیے اہل دانش, علماء اور دیگر جو ادارے ہیں ان کا کام ہے. تو اسی سماج کا ایک سیگمنٹ اساتذہ بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, چونکہ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں, تو آپ کے خیال میں جو آپ کے اساتذہ ہیں, آپ کی جو فیکلٹی ہے, ان کو گروم کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے کیا آپ کی جامعہ, آپ کی یونیورسٹی اس کے لیے کیا رول پلے کر رہی ہے؟ گرومنگ تو بہت ہی
امپورٹنٹ ہے. یس. اور اس کے لیے ایک تو ہے کہ تھیوریٹیکل طریقے سے کیا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے, ری ٹرین کیا جائے اور ریفریش کیا جائے, اور اس کے لیے تو ہمارے پاس خاص ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ یہ کام کرتی ہیں. میڈیکل ایجوکیشن کی جیسا ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن, تو وہ سارے کے سارے یونیورسٹی کے اساتذہ کو بار بار ہم ٹریننگ دیتے ہیں. اس میں صرف یہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے کہ کس طرح پڑھانا ہے, کس طرح لکھانا ہے, لیکن یہ بھی ہوتی ہے کہ شاگردوں کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے, ان سے ان کے پرابلمس کو کس طرح سے دیکھنا ہے, ان کو کیا کاؤنسلنگ کرنی ہے, یہ ہم سب اپنے اساتذہ کو سکھاتے ہیں. اب یہاں تک کہ سماج کا میں ذرا سا اور تھوڑا سا ڈیویٹ کروں گا, ایک اور پرابلم جو ہمارے پاس پاکستان میں ہے, وہ شاگرد گریجویٹ کر لیتا ہے, گریجویٹ کر کے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے. اب مارکیٹ میں جانے کے بعد ضرور نہیں ہے کہ اس کو ذریعہ معاش مل جائے. ٹھیک ہے. امپلائمنٹ اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کا ایشو ہے, اور وہ جب تک میرے خیال سے اس کو نہیں دیکھا جائے گا اچھی طرح سے, تب تک یہ آپ کو ایکسٹریمزم ملے گی, کیونکہ وہ جو ہے وہ بھوک مر رہا ہوگا. امپلائمنٹ کو اگر ہم ایڈریس نہ کریں, اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے, تب بھی آئے گا. ظاہر ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اتنا سال لگا رہا ہے, اور وہ اگر وہ فائنینشلی وہ نہیں کر پا رہا, میٹ نہیں کر پا رہا, تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا, نیگیٹو یہ آئے گا. بالکل. اب یہ میڈیسن کے اسٹوڈنٹ کو نہیں ہے, اتنا ہٹ نہیں کرتا ہے, مگر دوسرے جو ہیں ہمارے شعبے, ان میں بہت ہوتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں ان دوسرے جو ہیں شعبے, ان میں جو ہے کاؤنسلنگ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں اسٹوڈنٹس کی. اچھا. جو کہ سائیکولوجیکل ہو کاؤنسلنگ, یا دوسرے قسم کی جاب اپرچونیٹیز, کیریئر اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر سعید قریشی صاحب, آپ تشریف لائے پروگرام میں. ڈاکٹر ریحان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے آج جو پروگرام میں گفتگو کی, سول سوسائٹی میں اس کے کیا اسباب ہیں, جو عدم برداشت کا رویہ ہے, ان میں سے کون کون سے ادارے ہیں جو کہ جس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں گا وہ شاید اپنا کام اس طریقے سے نہیں کر پا رہے, تو ان میں مزید امپرومنٹ کیسے کی جائے, آج ہم نے اس پہ گفتگو کی. علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے, میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور پھر حکومتی سطح پر بالخصوص جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی, وہ یہ کہ یہ جو بے روزگاری ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس بے روزگاری کی وجہ سے یہ رویے جنم لیتے ہیں, یہ بھی ایک سبب ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.